बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 16 अप्रैल है, हफ्ते का दिन और साल 2022। शाम का वक्त आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम जी नाजरीन, हमेशा की तरह रोज़ाना की तरह शाम के वक्त का पहला, शाम के प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट आज की कहानी जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो सुनकर आप ज़रूर महसूस होंगे, मुझे यकीन है, लेकिन तवज्जो ज़रूरी है सुनने के लिए और समझने के लिए। और समझने वालों के लिए तो कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। पंजाबी का एक मुहावरा है, साऊ नू सैनत ते गधे नू सोटा। जी, यानी अक्लमंद के लिए इशारा और गधे के लिए लाठी होती है। जी, तो छोटी छोटी कहानियों से बड़ा बड़ा सबक सीख लेना, ये हम लोगों का ही काम होता है। इनमें से अक्सर कहानियाँ फर्जी होती हैं, मगर इनमें जो पोशीदा सबक होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक इसे समझते हैं, कहाँ तक इसे खोजते हैं और कहाँ तक इससे सबक हासिल करते हैं। जी, कहा जाता है कि किसी बहुत बड़े मुल्क का एक बादशाह, अमीर कबीर फैला हुआ सल्तनत का एक बादशाह था। आम तौर पे ये बादशाह और शहजादा लोग जो होते हैं ये शिकार के शौकीन होते हैं। तारीख की किताबें भरी पड़ी है। जिस बादशाह को भी, जिस शहजादे को भी आप उठाएंगे, शिकार का इन्हें अज हद शौक रहा है, इसलिए कि इनके पास करने को और काम भी क्या होता था। इनको रोजी रोटी की तो फिक्र नहीं थी, घर गृहस्थी का कोई मतलब कोई ऐसा तफक्कर ही नहीं था। तो फिर सवाए फजूलियात के और काम क्या बचता है, शिकार को ही इन्होंने अपना मशगला बनाया, शिकार करते। अच्छा, बादशाह सलामत जो बहुत बड़े मुल्क की, बहुत बड़ी रियासत का अमीर कबीर बादशाह, वो एक दिन शिकार पे हस्बे मामूल निकला हुआ था। शिकार करते करते घोड़े से उतरकर पैदल चलना पड़ा शिकार के पीछे, और शिकार में इसे ब्लैक कोबरा में डंग मार दिया। यानी ये जो काला फनियर सांप होता है, फन वाला, ब्लैक कोबरा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसने काट लिया, डंग मार दिया। सारे वजीर, सफीर और सारे मुलाजमीन इकट्ठे हो गए, बादशाह सलामत के इर्द गिर्द जमा हो गए और जल्दी से हकीम तबीब को बुलवाया गया शाही महल से, लेकिन उनकी समझ में कोई बात ना आई। उन्होंने कहा कि जी, जहर इनकी टांग से भी ऊपर फैल चुका है, इसका तो रंग बदल चुका है टांग का, ये नीले रंग की होगी। इसका मतलब है कि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। बादशाह सलामत बेहोश पड़े थे। उनको दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं थी, बेहोश थे। अनकरीब था किसी हालत में अगर रहे तो वो क़ज़ाए इलाही से वफात भी पा जाएंगे, लेकिन अभी उनकी मौत का वक्त नहीं आया था। और हुआ ये कि वहां से करीब से ही अल्लाह के किसी दरवेश का गुजर हुआ। अब दरवेशों की सोच भी अपनी होती है, उनका एटीट्यूड भी अपना, उनका रवैया, अखलाकियात, रहन सहन उनकी वो जाने। हमें ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दरवेश, लेकिन एक बात मैं फिर कहता चलूँ, पहले भी कह चुका कि ये बराए मेहरबानी नीम पागल लोगों को दरवेश ना कहा करें, ये दरवेशी नहीं है। और अनपढ़ बंदे को जाहिल ना कहा करें। जाहिल होने के लिए अनपढ़ होना जरूरी नहीं है। जाहिल अपनी हरकतों से पहचाना जाता है, अपनी डिग्रियों से नहीं। चाहे उसके ऊपर डिग्रियों का अंबार लदा हुआ हो गधे के ऊपर, लेकिन वो गधा ही रहता है, वो आलम फाजल नहीं बन जाता। बहरहाल दरवेश का पहले तो
اب ایک اور لفظ جو غلط ہوا دیکھیں، جو بھیک مانگتا ہے نا اسے فقیر کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہے ہماری عقل کا عالم، ہمارے فہم کا درجہ، ہماری سوچ کا عالم، کہ فقیر کسے کہتے ہیں، درویش کسے کہتے ہیں، اور جاہل کیا ہوتا ہے. خیر ہمیں تو پتہ آج تک نہیں چلا، یہی سنتے اور سناتے آئے ہیں. کوشش کریں ہم لوگ اور میں، ہم سب مل کے، کہ کم از کم اپنی اگلی نسل کو ضرور بتا دیں کہ بیٹا درویش کا مطلب نیم پاگل نہیں ہوتا، اور جو بھیک مانگنے والا ہے اصل میں فقیر اسے نہیں کہتے. فقیری تو ایک بہت بڑا رتبہ، مرتبہ اور ایک عظمت کا نام ہے. اور جاہلیت کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلیم سے یا ان پڑھ ہونے سے. جی خیر، ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھائیں گے، نہیں تو بات کسی اور طرف نکل جائے گی اور پروگرام کا وقت لمبا ہو جائے گا. جی بادشاہ سلامت بے ہوش پڑے تھے، ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ ان کو قریب سے ہی کسی درویش کا گزر ہوا. درویش نے فوری طور پر آ کر دیکھا کہ سارے امیر کبیر، وزراء، مشیر اور حکیم بادشاہ سلامت کو ان کے طوطے اڑے ہوئے ہاتھوں کے رنگت پھیکی پڑی ہوئی ہے سب کی، کہ بادشاہ سلامت مرنے کے قریب ہے. اس بندے نے، درویش نے غور سے دیکھا بادشاہ کی ٹانگ کی طرف اور زور سے ٹانگ کے اوپر تھوک دیا. اچھا، تھوک کر درویش نے دوڑ لگا دی. اسے پتا تھا کہ میں نے بادشاہ سلامت کے اوپر تھوکا ہے، اس کے حواری تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ تو مجھے ویسے ہی قتل کر دیں گے چپیڑے مار مار کے ہی، کہ میں نے بادشاہ وقت کے اوپر تھوک دی ہے. خیر اس وقت تو مصیبت کا سما تھا، لوگوں کو اپنی پڑی تھی، انہوں نے درویش کی طرف دھیان نہیں کیا، نہ کسی نے غور سے دیکھا ہے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، اس کی اس بری حرکت کا بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. درویش وہاں سے چلتا بنا اور ایک وزیر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس تھوک کو ٹانگ پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس کی حیرت گم ہو گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ تھوک جیسے ہی سانپ کے کاٹے ہوئے جگہ کی طرف آتی ہے تو اس کا رنگ نیلا ہوا جا رہا ہے، تھوک کا رنگ. اور اس نے جلدی سے کیا کیا کہ اس تھوک کو اس پورے ایریے میں پھیلا دیا جہاں پہ ڈنگ مارا تھا بلیک کوبرا نے. تھوک کو پھیلا دیا اپنی انگلی کے ساتھ، اور ساری کی ساری تھوک نیلے رنگ کی ہو گئی، اور بادشاہ سلامت کے جسم میں موجود سارے کا سارا زہر اس تھوک نے کھینچ لیا. اب ہوا کیا کہ بادشاہ سلامت کو اٹھا کے لوگ اپنے محل میں لے آئے. 2-3 دن کے بعد ان کے عقل ٹھکانے آئی، ہوش میں آئے بادشاہ سلامت پوری طرح سے، تو ان کو پورا واقعہ سنایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو بادشاہ سلامت نے فوری طور پر کہا، بے ہو ناہنجارو، بے وقوف ہو، ہماری اتنا بڑا محسن کہ اس نے میری جان بچائی ہے، تم لوگ اسے جاؤ ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں دوسری زندگی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. لو جی، پوری دربار کے، شاہی فوج کے، پولیس کے سارے محافظ جتنے بھی تھے سب کے سب نے دوڑ لگا دی کہ جا کر ڈھونڈ کے لائیں وہ درویش کو. پھیل گئے جنگل میں آگ کی طرح، پوری کی پوری وادیوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اور آخر کار اپنی جھگی میں، اپنی جھونپڑی میں وہی درویش بیٹھا ہوا مل گیا. انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اسے لیا، درویش کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا اور دربار سلطانی میں، بادشاہ کے دربار میں حاضر خدمت کر دیا شاہی حکم کے مطابق. بادشاہ سلامت نے دیکھا، انہیں پتہ چل گیا، علم ہو گیا، تجربہ کار تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے پتہ کر لیا کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ درویش آدمی ہے، یہ فقیر آدمی ہے، یہ اللہ والا ہے،
انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم بادشاہ سلامت نے عرض کیا حضور میں آپ کے احسان کا بدلہ تو چکانے کی اہلیت اور اہمیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، میری مملکت، میرا بادشاہت، میرا تخت، میری سلطنت اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کا قد اس سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری طرف سے یہ شاہی لباس اور یہ عربی نسل کا ایک خوبصورت گھوڑا، مہنگا گھوڑا آپ تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر قبول فرما لیں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہو۔ درویش نے کہا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد درویش نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں اتنا قیمتی اور شاہی لباس پہن کر اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹتا ہوا اچھا لگوں گا؟ بادشاہ سلامت فوری طور پر سمجھ گیا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کا بھی ہم بندوبست کیے دیتے ہیں۔ گھوڑے کی خدمت سیوا کے لیے، اس کا چارہ پانی بنانے کے لیے ہم آپ کو 4 ملازمین، خادمین اور غلامان آپ کے ساتھ روانہ کرتے ہیں جو آپ کی اور گھوڑے کی سیوا کیا کریں گے۔ لو جی، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ ملازمین، گھوڑا، میں، ہم لوگ رہیں گے کہاں اس جھگی میں جہاں سے میں اٹھ کے آیا ہوں؟ بادشاہ سلامت نے کہا او ہو، میں سمجھ گیا، آپ فکر نہ کریں، آپ میں شاہی محل میں تشریف رکھیں، آپ کے لیے ایک بہترین بہت بڑی رہائش گاہ کا انتظام کیے دیتے ہیں، پہلے آپ کا گھر بنے گا، پھر آپ وہاں پہ یہ سارا کچھ لے کے جائیں گے۔ درویش نے کہا بادشاہ سلامت اب آخری اور چوتھی بات میری سن لیں کہ اس اتنے بڑے گھر میں ملازمین کے ساتھ اکیلا رہوں گا؟ بادشاہ سلامت نے کہا ہو میں سمجھ گیا، میں آپ کی شادی کا بندوبست کیے دیتا ہوں، آپ کی شادی کرتا ہوں اس گھر میں، اس پرشکوہ گھر میں، عالی شان گھر میں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ اور گھوڑے کے ساتھ اس گھر میں رہائش اور سکونت اختیار کریں گے۔ اچھا، درویش نے تھوڑی دیر توقف لینے کے بعد، سوچنے کے بعد، وقفہ لینے کے بعد کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو میری رشتہ دار بھی ہوں گے، میرے بچے بھی ہوں گے، وہ آپس میں بہن بھائی بھی ہوں گے۔ اور بادشاہ سلامت نے کہا یہ بات تو ہے۔ درویش نے کہا بات یہ ہے کہ جب میری بیوی مرے گی تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ اب بادشاہ سلامت نے کہا اس سوال کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بھائی رونا تو آپ ہی کو پڑے گا۔ درویش نے کہا بادشاہ سلامت اگر اتنا کچھ کر کے، اتنا کچھ بنا کے، اتنا مال و متاع جمع کر کے، لے کے، بادشاہی خزانے پہ بوجھ ڈال کے، شاہی خلقت پہن کر، شاہی لباس پہن کر، شاہی مرتبہ پا کر، آخر اگر میں نے رونا ہی ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کے لیے روں؟ یہ سارا کچھ آپ اپنے پاس رکھیں، بادشاہ سلامت میری صرف 2 باتیں سن لیں۔ بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا وہ ہے جو فانی ہے، مسافر خانہ ہے، آزمائش خانہ ہے انسان کے لیے۔ یہاں پر انسانوں کو آزمایا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، کسی سے اللہ پاک لے کر آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ ہر 2 طریقوں سے انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، اور جو آزمائش میں صبر سے کام لیتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دائمی اور بقائمی رہنے والا ساتھ اس کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اللہ پاک
خود فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آزمائشوں کی گھڑی میں صبر کرنا بہت بڑی بات ہے بادشاہ سلامت۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے صرف اتنی جدوجہد کریں، اتنا کام ہی کریں جتنا ہم نے یہاں قیام کرنا ہے، اس سے زیادہ نہ کریں، اور اگلی اور ابدی زندگی کے لیے وہ کچھ کریں جہاں جتنی دیر وہاں رہنا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ وقتی اور مقامی زندگی ہے۔ اور اگر دل لگانا ہی ہے نا تو دل اس سے لگاؤ بادشاہ سلامت جس نے دل بنایا ہے۔ اللہ سے دل لگاؤ، غیر اللہ سے دل لگاؤ گے تو پھر تمہارے حصے میں رونا ہی آئے گا، پچھتاوا ہی آئے گا، ہاتھ ملنا ہی آئے گا۔ بادشاہ سلامت میرے لیے سب سے بڑا انعام و اکرام یہی ہے کہ آپ اپنے خزانے کے، شاہی خزانے کے منہ جو ہیں، دروازے جو ہیں، غریب رعیت کے لیے، عوام کے لیے کھول دیں۔ یہی میرا انعام ہے، پہلا اور آخری۔ اور دوسری گزارش یہ کرتا چلوں کہ اللہ نے آپ کو دوسری زندگی عطا فرمائی ہے، گو کہ اس کا وجہ میں بنا ہوں۔ زندگی اور موت دینے والا خالق حقیقی ہے، کائنات کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اسی نے آپ کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے، مبارک ہو۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس نئی زندگی میں، آپ کی حکمرانی میں، آپ کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر جبر نہیں ہوگا، کسی پر ستم کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ میری گزارش بھی ہے، میرا انعام بھی ہے، اور میری آپ سب لوگوں سے دست بستہ التجا بھی ہے۔ یہ وہ کام تھا جی درویش کے آخری گفتگو، اور وہ یہی کہتا ہوا دربار سے، شاہی دربار سے روانہ ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ سلامت کی کایا ہی پلٹ گئی، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کو معرفت الہی کا پتہ چل گیا، اللہ سے روح شناسی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ تو دل لگانا جو ہے عبادت ہے، جیسے کہا جاتا ہے سیاست بھی، آپ نے دیکھا ہوگا بینرز پہ لکھا ہوا الیکشن کے دنوں میں، سیاست نہیں عبادت۔ بات ٹھیک ہے، سیاست کو عبادت ہی ہونا چاہیے، لیکن اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف لکھنے اور پڑھنے اور سننے سنانے کی حد تک ہیں، مور دین نتھنگ۔ خیر یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بتائیے پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جی چھانگا مانگا، یہ لاہور میں ہے، بڑا مشہور زمانہ جنگل ہے، سیاست کی وجہ سے بڑا مشہور ہوا ہے، چھانگا مانگا۔ جی پروگرام کا آج کا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنے پرندوں کے نام آئے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور نام کیا ہے اس کا، ان پرندوں کا نام۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں بتانی ہے، مشکل لگ رہا ہے تو میں ایک چیز میں بتائے دیتا ہوں۔ سوال کا آدھا حصہ، پہلا حصہ پرندوں کی تعداد وہ ہے جی 5 پرندوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، ان کے نام آپ نے بتانے، اگر نہیں آتے ہوں گے تو کل اسی وقت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بتا دوں گا۔ پروگرام کا تیسرا مزیدار اور بہترین سیگمنٹ، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، وہ ہے آج کا شعر۔ آج کا شعر یہ ہے جی
آج کا شعر ہے کبھی کبھی تو میری خود سے بھی نہیں بنتی، کبھی کبھی تو میری خود سے بھی نہیں بنتی، کبھی کبھی تو مجھے میں بھی زہر لگتا ہوں۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، مجھے اشارہ ہو رہا ہے پیچھے سے، صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جی بس کلوز کریں۔ اللہ سونا سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، شب بخیر، ہیو اے گڈ سلیپ، ہیو اے سویٹ ڈریم، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ